हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय शो सक्सेस एससीबी। दिस इज उसामा अहमद और आज हमारे साथ एक ऐसी अदबी शख्सियत मौजूद है, मैं कहूँगा, और इनकी अदबी शख्सियत के साथ बहुत अच्छा उठना बैठना है, तालमेल है, दोस्ती है। और आज हम इनकी तजुर्बात से बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ जानेंगे। और मैं इनका तारुफ करवाते हुए बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। अल्लामा इफ्तिखार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अल्लामा साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने कीमती वक्त में से अपना वक्त इस इंटरव्यू के लिए मुख्तस किया। सबसे पहले ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वेरी मच थैंकफुल उसामा भाई, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि यू हैव सिलेक्टेड मी फॉर योर इंटरव्यू। तो ये अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से हूँ, मजे में हूँ। आप सुनाइए, आप अल्लाह का ठीक ठाक हैं? शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आपने हमारे इनविटेशन को कबूल किया। अल्लामा साहब, मैं देर ना करते हुए, क्योंकि आपका भी वक्त कीमती है, और हम इस इंटरव्यू को शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप की पैदाइश कहाँ हुई, आप कहाँ पले बड़े, और आपने स्कूल जहाँ पर गए वो कहाँ पर आप गए? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। मैं पंजाब का जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है गुजरांवाला, और उसका एक देहात है, एक वो तो काफी टाउन की शक्ल इख्तियार कर गया है। उसका नाम है, और बड़ा फेमस है, उसका नाम है तलवंडी मूसा खां। तलवंडी मूसा खां ये डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला से कोई तकरीबन कोई लाइक कह लें 7-8 किलोमीटर के फासले पर है, उसूर रोड की जानिब। जिस तरफ जो है वो वही रोड करतारपुर की तरफ भी जाता है, वो मेरा आबाई गांव है। वहीं पर मैं पैदा हुआ, और इब्तदाई तालीम जो है वो कुछ जो है प्राइमरी एजुकेशन तक तो वहीं पर हासिल की। उसके बाद फिर मैं गुजरांवाला, चूंकि बिकॉज माय फादर वाज स्कूल टीचर, वो गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे, तो फिर मैं गुजरांवाला, उन्होंने मुझे अपने वाले स्कूल में, गुजरांवाला शहर के स्कूल में दाखिल करवा दिया। तो ठीक फिर मेरी एजुकेशन वहां पर हुई। ठीक है। जी ठीक है अलामा साहब, आप ये बताएं कि आप किस एजुकेशन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, क्या आपने तालीम हासिल की? जी। आज मेरी एजुकेशन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। मतलब आई आई पास्ड बाय इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, और उसके बाद मैंने एक डिप्लोमा किया था, सिविल सर्वेयर। ये एक टेक्निकल डिप्लोमा था। उसके अलावा फिर मैंने ट्रैवल एंड टिकटिंग में कुछ कोर्सेज किए थे। तो कुछ थोड़ा बहुत जो है वो आईटी के हवाले से थोड़ा बहुत किया था। बहुत एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है। इंसान की काबिलियत सिर्फ तालीम पर मुनहसर नहीं है। ये बहुत सारी शख्सियात ने, दुनिया की मशहूर तरीन शख्सियात ने साबित कर दिया। आप ये बताएं कि फिर आपकी जो इंटरेस्ट है, आपका जो दिलचस्पियां हैं, वो कभी आप इंजीनियरिंग के साथ लगा लेते हैं, कभी टिकटिंग एंड ट्रैवलिंग के साथ लगा लेते हैं, फिर आईटी के साथ लगा लेते हैं। क्या वजह है इसके पीछे कि आप सब कुछ सीखना चाहते हैं, या इसके पीछे क्या वजह है? बिल्कुल ऐसा ही है उसामा साहब के। आदमी तो जो है ना वो गोद से गोर तक जो है वो इल्म हासिल करो। तो ये तो एक जो है वो एक ऐसा ही है, एक सो नेचुरल के आदमी जब तक जिंदा है कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो वो अदब और लिटरेसी में, और खासतौर पे ये कॉलम निगारी में, और मोटिवेशन में, और बुक राइटिंग में, और फिक्शन स्टोरीज में, उनका जो है वो मेरा एक जो है मेरी प्रोफेशनल ज्यादा उसमें जो है थी, बचपन से थी। तो इस वजह से फिर मेरे जो है शौक जो है उनको पाया तकमील तक अल्लाह ताला ने पहुंचाया। और मैंने वो जो है वो साथ साथ ही है, कभी कालम निगारी कर रहा हूँ या अफसाना निगारी कर रहा हूँ। तो ये सारा बेसिकली राइटिंग पे ही है सारा जो है ना। तो ठीक है। उसके लिए बाकायदा तरबियत अल्लाह ताला के फजल से मेरे पेरेंट्स जो थे अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ताला उनको रिक रहमत करे, उनके जो है वो सारा कंट्रीब्यूशन है। वैसे कि मेरे वाले साहब जो थे वही मेरे एक फर्स्ट मेंटोर थे, कि जिन्होंने इस तरफ रुझान जो है वो कराया, कि जिसमें अदब, शायरी और इस तरह के राइटिंग्स के हवाले से जो था। तो वो मेरा जो है वो कह लें कि मेरा वो सारा टेस्ट ही इसमें है, और मेरा शौक भी इसमें है। ठीक जी है। यानी पूरा आपकी जो काबिलियत है और आपका इंटरेस्ट है इस वक्त तदरीसी और अदबी कामों पर सारा मरकूज है।
ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ ادبی کام کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یہ لکھاری کا کام اور یا یہ تدریس کا کام, ادب کا کام, یہ کس عمر میں آپ نے شروع کیا اور کتنا عرصہ ہو گیا, آپ نے کتنا اس میں کام کیا؟ کوئی ایسی بڑی اچیومنٹ ہو جو آپ شیئر کرنا بہت شکریہ. چاہتے ہو؟ شیور, بہت شکریہ سامان صاحب. اس میں میں آئی واز ان کلاس آئی تھنک فورتھ, تقریباً میں فورتھ سے گریڈ میں تھا. آئی مین کہ اس وقت میرا خیال ہے کہ میں 9 ایئرس اولڈ ہوں گا. تو اس وقت سے جو ہے نا میرے والد صاحب نے بڑی موٹیویشن دی کہ ہم ایک دفعہ مری کا جو ہے نا وہ سفر کرنے والے تھے, وہ مجھے مری لے کر جانے والے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے جو ہے نا یہ سارے ٹریول سٹوری لکھنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے, اور اگر سٹوری اچھی لگی مجھے تو میں آپ کو اس کے انعام دوں گا, کوئی ریوارڈ دوں گا. تو یہ آپ یوں سمجھیں کہ میں نے 9-10 ایئرس کی ایج میں جو ہے وہ میرا شوق جو ہے وہ اس کو فروغ ملا میرے والد صاحب کی انکریجمنٹ کے ساتھ. اور بہت ساری کتابیں وہ لا کر مجھے دیتے تھے لائبریریز سے, کلام اقبال اور اس کے علاوہ بہت ساری نسیم اجادی صاحب کے جو ہے ناول. تو یہ مجھے بچپن میں انہیں پڑھنے کے لیے انہوں نے مجھے رجحان میرا جو ہے اس طرف کرایا, تقریر کی طرف کرایا, اسپیچز کی طرف, ڈیبیٹس کی طرف, پوئٹری کے کمپٹیشن کی طرف. تو یہی وجہ بنی کہ الحمدللہ وہ میرا نام ہی علامہ پڑ گیا. ادروائز آئی ڈی کارڈ پہ جو ہے, نیشنل آئی ڈی کارڈ پہ نام تو میرا افتخار خالد ہے, لیکن وہ پھر الحمدللہ وہ پھر ایجوکیشنسٹ اور جو وہ آئے ہوئے تھے, کچھ بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے تھے, بڑے کہہ لیں کہ اپنا جو ہے جن کا تعلق تھا ایجوکیشن سے, بڑے حضرات آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا یار یہ تو لڑکا کوئی علامہ ہے. تو یہ سنس آئی واز 8-9 ایئرز اولڈ جب یہ شروع ہو گیا تھا, تو جب والد صاحب کو میں نے وہ واقعہ مری کا جو ہے وہ ایک ٹریول سٹوری لکھ کر دکھائی, تو اس پر مجھے انعام بھی ملا اور وہ بڑے خوش ہوئے اور میں بھی پھر بڑا خوش ہو گیا. اور یہی چیزیں میری حوصلہ افزائی بنی. پھر اس طرح چھوٹی چھوٹی پوئمز یا کچھ بھی لکھنا, اپنے اساتذہ کرام کو دکھانا, اور وہ شاباشی بہت ملتی رہی. اپریسیشن جو ہے وہ بڑا ہی اس کا جو ہے انفلوئنس اور بڑا رول ہوتا ہے کہ آپ بچے کو جب حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو اس کا جو ہے ٹیلنٹ جو ہے وہ ابھر کر سامنے آتا ہے. تو الحمدللہ میں بات, چونکہ آپ کی سوال میں سوالات ہیں, تو اس کے بعد پھر اللہ کا فضل ہوا جب میں نے میٹرک کیا تو ایک شاعری کا مجموعہ جو ہے وہ میرا پبلش ہوا لب تشنا کے نام سے. وہ ایک کتاب وہ چھپ گئی. اس کے بعد پھر الحمدللہ میری جو ہے وہ 2004 میں جو ہے, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹریول بہت کرا دی ہے الحمدللہ, جس میں نے جاپان, تھائی لینڈ, ترکی, برازیل, بولیویا, پیرو, ایکواڈور, دبئی, یوگنڈا, کینیا اور اللہ پاک کا گھر, ان کا سب کا میں نے ٹریول کیا. اور وہی اپنے ایکسپیرینسز جو تھے, اپنے آبزرویشن, جو فیلنگز تھی, جو اپنے مشاہدات تھے, میں نے وہ کتابوں کی شکل میں میں نے 2 کتابیں میری اور الحمدللہ پبلش ہو گئی, جن میں ایک میری بک جو ہے وہ 2004 میں آپ کے لاہور میں یہ کلاسک پبلشرز ہیں آغا امیر حسین صاحب, انہوں نے چھاپی. اس کا نام ہے اردو کا سفر نامہ ہے, جس میں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اس میں عطا اللہ قاسمی صاحب نے دیباچہ لکھا ہوا ہے, اور یہ اردو کا سفر نامہ ہے جو 2004 میں پبلش ہوا, کلاسک پبلشر لاہور سے. آغا امیر حسین صاحب اس کے والد تھے, بڑے ایگزیکٹو. اس کے بعد پھر یہ میں نے ایک بک جو ہے وہ اللہ کے گھر کا سفر نامہ ہے, کہ میرے اپنے فیلنگز جو میں نے ایکسپریس کی, اس کا نام ہے سفر نمدیدہ نمدیدہ. تو یہ الحمدللہ مجھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے یہ میں بات کر رہا ہوں کہ میرے جو ہے ہیومینٹی کے حوالے سے اور میرے یہ ساری ادبی اور سوشل ایکٹیویٹیز کو دیکھتے ہوئے ہمارے معروف پاکستان کے ایٹمی سائنسدان مرحوم ڈاکٹر ایکیو خان صاحب نے مجھے پرائڈ آف پرفارمنس دی یا شیلڈ آف آنر دی, جو میرے لیے سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اعزاز ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی طرح ہی میرا جو ہے, جس طرح میں کہہ لیں کہ بہت زیادہ مشکور ہوں ان سارے دوست احباب کا, ان ساری ویب سائٹس کا, جنہوں نے میرے ٹریول ٹیلز جو ہیں ان کو اپنے پبلش بھی کیا. میری انگلش میں بھی ہیں ٹریول ٹیلز, اور پوئٹری بھی لٹل ان انگلش وہ بھی ہے اس پہ.
وہ گوگل سے وہ کر کے سرچ دیکھی جا سکتی ہیں. اس میں جو ہے وہ ایک تھی اسٹوری مریانا اینڈ ہر بیوٹیفل کی، تو وہ ایک ایکواڈور کا ایک واقعہ ہے، لکھا ہوا انگلش میں کہانی ہے. ایک تھی مائی فرسٹ اوورسیز ٹرپ ٹو جاپان، وہ جاپان کی ایک کہانی ہے جس میں وہ انگلش میں بھی ہے. تو الحمدللہ اس طرح کے مختلف جو ہے وہ احباب کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. میں مشکور ہوں اپنے سرکل آف فرینڈس کا، اور میں اپنے تمام سرکل آف فرینڈس میں خاص طور پہ ریحان اللہ والا صاحب کا اور سر قاسم علی شاہ صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں. تو ان کی بڑی محبت اور شفقت ہے، اور وہ یوتھ کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، ہم بھی ان سے سیکھ رہے ہیں. اسی طرح ایز ویل ایز میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ اپنے قیمتی وقت سے جو ہے، تو میں بلکہ اسی پروگرام کی وساطت سے، اسی انٹرویو کی وساطت سے میں یہ بھی سارے دوستوں کو جو یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں یا جو بھی سرکل آف فرینڈز ہمارا سوشل میڈیا پہ ہے، میں ان سب سے ہمبلی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے ایک ٹائم کو جو ہے آپ پروڈکٹیو بنائیں، اور ان جیسے نوجوانوں کو، اسامہ احمد جیسے نوجوانوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں، آپ ریحان اللہ والا صاحب کے ساتھ کنیکٹ ہوں. اسی طرح اور بھی یہ جو ہمارے بھائی اتنے سارے جو کام کر رہے ہیں، اب وہ سارے بہت تھاؤزینڈ میں ہیں، میں ان کے ساتھ کے نام تو نہیں لے سکتا، لیکن ان سے انسپریشن جو ہے خاص طور پہ، اور ایک وہ خاتون ہے جیسمین، میں اس کا ذکر یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ وہ دیکھیں اتنا بڑا انفلوئنس جو ہے، کہ حالانکہ وہ دوسرے کنٹری سے ہے، امریکن ہے، لیکن اس کا اتنا کنٹریبیوشن ہے سوشل ایکٹیویٹیز میں اور سوشل میڈیا پہ، اتنا انفلوئنس ہے کہ وہ ریحان اللہ والا صاحب کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتے ہوئے وہ ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہے، کہ ہم اس سے پہلے ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے ہوتے. تو میں سب کو، دوستوں کو بھی یہی موٹیویٹ اور ترغیب دوں گا کہ وہ اسامہ سے بھی کنیکٹ ہوں. اور اسامہ جو ہے وہ آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بھی بتا دیں کہ آپ جو ہے وہ آج کل کیا مشاغل ہیں آپ کے. ایک تو انٹرویو آپ کرتے ہیں ریحان اللہ والا سیریز کے، اور ایک تو آپ گرافک ڈیزائنر ہیں، تو اس کے علاوہ آپ اپنا طرف سے بھی بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. نام تو سب کو پتا ہے، اسامہ احمد نام ہے میرا. چھوٹا سا ایک کام شروع کیا ہے، ایک انٹرویو کرتا ہوں لوگوں کے. علامہ افتخار جیسے بڑی بڑی شخصیات مجھ جیسے کو موقع دے دیتی ہیں، ان کا بڑا پن ہے. اور اس کے علاوہ ایک گرافک ڈیزائنر ہوں، اور ایک چھوٹی سی جاب کرتا ہوں، اور جاب کے بعد یہ کچھ دوستوں کے انٹرویوز کرتا ہوں. روز کا ایک ہو جاتا ہے. اس وقت 18 انٹرویوز کنڈکٹ کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ بہت ساری شخصیات نے وعدہ کیا ہے، انشاءاللہ وہ اپنا وعدہ پورا کریں گی. اب علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ آپ مجھے اور ہماری پبلک کو بتائیں کہ آپ کی جو تشنہ لب سے آپ شروع ہوئے، 2 کتابیں اور آپ کی چھپیں، اور بچپن سے ہی تربیت تھی اور تعلیم تھی والدین کی طرف سے کہ آپ نے اس کام کو اپنے پیشے کے طور پر اپنانا ہے. تو کتنی آپ کی جو کتابیں ہیں کتنی سیل ہوئی، مطلب کہ کیا نمبر، اس کا نمبر کیا ہے، اس کا بارے میں بتائیں. جی بہت شکریہ، انٹرسٹنگ کویشچن. اصل میں یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ ویسے تو ان کی جو پبلشنگ تھی یا ان کی پرنٹنگ تھی، وہ فرسٹ آف آل جو لبے تشنا تھی، اس کی تو میرا خیال ہے کہ 100 اس وقت انیشلی 100 کاپیز جو ہے وہ بنائی گئی تھی. ٹھیک ہے جی. اور وہ 100 کاپیز کو پھر ایک دفعہ وہ کم پڑ گئیں، اور جو ہے اس کو پھر جو ہے دوبارہ ری پرنٹنگ کروانا پڑا. میرا خیال ہے کہ پھر شاید 200 اور کروائیں، 300 کے قریب. تو اچھا، اس کے بعد یہ جس طرح یہ گھر کیسا لگا، یہ اس کی ٹوٹل جو پرنٹنگ تھی وہ تھی 1000 بک. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ یہ جو تھی اللہ کے گھر کا سفر نمدیدہ، اس کی تھی 500 جو ہے وہ کاپیز. ٹھیک ہے. اچھا، تو مجھے I'm proudly saying that جو ہے کہ وہ یہ گفٹ ہی کرتے رہے ہیں، اور پاکستان کی جتنی بھی گورنمنٹ کی اور کچھ پرائیویٹ لائبریریز ہیں ان میں ایز اے ڈونیٹ ہی جو ہے وہ کرتا رہا ہوں.
چونکہ میں نے اس کو جو ہے وہ کچھ جو پبلشر تھے وہ کچھ اپنے طور پہ اگر انہوں نے کچھ سیل کی، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں جو ہے ان کتابوں کی اشاعت سے میں نے کچھ فائنینشیل بینیفٹس تو نہیں اٹھائے، لیکن سب سے اچھا یہ ہوا میرے لیے کہ میرے اتنے اعلیٰ پیارے پیارے لوگوں سے، جیسے مطلب کہہ لیں کہ یہ اسی کی ایک چین ہے کہ جس وجہ سے میرے بڑے بڑے پیارے لوگوں سے، بڑے بڑے ادیبوں سے، لائک امجد اسلام امجد صاحب سے میرا جو ہے وہ ایک سلام دعا ہو گئی، قاسم علی شاہ صاحب سے ہو گئی، ریحان اللہ والا صاحب سے ہو گئی، اس طرح اور بھی کچھ جو ہے ڈاکٹر اعجاز انور صاحب ہیں، آپ انہیں جانتے ہی ہوں گے، NCA نیشنل کالج آف آرٹس کے وہ ڈائریکٹر تھے اور کریٹر تھے، ڈاکٹر اعجاز انور. ہی از ون آف دا کہہ لیں کہ اس وقت جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ میرا خیال ہے نمبر 1 پینٹنگ کی دنیا کے بےتاج بادشاہ ہیں وہ. اور انہوں نے انور علی ننا اپنے والد صاحب، ان کے والد کے نام تھا انور علی ننا، ان کے نام سے انہوں نے ایک وہ ٹرسٹ بھی بنایا ہوا ہے رائیونڈ روڈ پہ. تو ایسے عظیم لوگوں سے میری دوستی ہو گئی، جس طرح کہ وہ انہوں نے اس بک کا جو ہے اس گھر کیسا لگا ہے بک، اس کا جو ہے یہ جو ٹائٹل پکچر ہے، ٹائٹل جو امیج ہے، یہ ایک پینٹنگ ہی ہے. یہ شاید کیمرہ اتنا اچھا نہ دکھا سکے، تو یہ پینٹنگ جو ہے ڈاکٹر اعجاز انور صاحب کی اپنے ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے. تو یہ ہے کہ اس سے میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے نا کہ میں مطلب فائنینشلی اس کو ایک اتنا زیادہ میں اس کو بینیفٹ نہیں کر سکا، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے لیے ایک پراپر ایک ہوم ورک کے ساتھ وہ بھی کام ہوتا ہے، یا مطلب اس کے حوالے سے مجھے بہت زیادہ کہہ لیں کہ میرا ایکسپیرینس نہیں تھا. اینی وے تو میں زیادہ تر گفٹ ہی کرتا رہا ہوں. جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی اچھا آپ نے اپنے بارے میں بتایا کہ آپ نے اس کو ذریعہ معاش نہیں بنایا، صرف آپ نے تحفۃ سب کو دی. بہت اچھی بات ہے. علامہ افتخار ایک بہت ہی تجربہ کار ایک لکھاری ہیں. مجھے بتائیں علامہ صاحب کہ آپ کس قسم کی کہانیاں لکھتے ہیں؟ جیسے آپ نے اپنی پروفائل پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یو آر اے فکشن سٹوری رائٹر، تو کس قسم کی آپ کہانیاں لکھتے ہیں؟ جی، اس میں جو ہے میرا جو ہے میجر انٹرسٹ جو ہے وہ میرا ٹریولاگز پہ ہے. ٹریولاگز یعنی ٹریول سٹوریز جو میں سفر کرتا ہوں، اور اس سفر کے حوالے سے جیسا کہ میں جاپان گیا یا تھائی لینڈ گیا یا ترکی، برازیل، بولیویا، پیرو، ایکواڈور، دبئی، یوگنڈا کی، مطلب جہاں جہاں میں گھوما اور میں نے اپنے جو ہے مشاہدات جو ہے ان کو میں قلم بند کرتا ہوں. یا جیسے اللہ کے گھر میں گیا تو اس کے حوالے سے میں نے کہ یار عمرہ کے حوالے سے یا پھر میں نے کس طرح اس کو پرفارم کیا، تو میں نے اپنی فیلنگز جو ہے وہ ایکسپریس کرتا ہوں. تو یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو ہے مطلب جو معروف رائٹرز ہیں انہوں نے اس پہ بہت مجھے حوصلہ افزائی کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا انداز بیان جو ہے وہ بہت اچھا اور بڑا شائستہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور پڑھنے والے کو مجھے فیڈ بیک جو ہے نا وہی میرے لیے آکسیجن ہے، اور مجھے بہت اعلیٰ آکسیجن یہی فراہم ہوتی رہی ہے الحمدللہ کہ جو ہے نا آپ کا جو ہے وہ بالکل سادہ سے لفظوں میں آپ جو ہے وہ ایک جو بیان کرتے ہیں، اور ایک وہ کہانی وہ بندہ ایسا فیل کرتا ہے کہ جیسے آپ کے ساتھ اس سفر میں موجود ہے. اسی طرح جو انگلش میں بھی ٹریول ٹیلز ان کا بھی کچھ انداز یہی تھا. اور یا جو فکشن سٹوریز لکھتا ہوں کبھی کبھار وہ بھی جو ہے وہ کہہ لیں کہ افسانہ کہہ لیں، وہ جب بھی مائنڈ کوئی بنا، کوئی ایسی سٹوری مائنڈ میں آ گئی تو اس کے ساتھ کوئی افسانہ جو ہے بنا لیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں، کتابیں بیچنا یا تو آپ کا ذریعہ معاش نہیں ہے، تو اس وقت آپ کا کیا ذریعہ معاش کیا ہے، جو سورس آف انکم کیا ہے؟ جی میں الحمدللہ میں جو ہے وہ ویسے تو میں یعنی پرائیویٹ سیکٹر میں جو ہے وہ میں اوور دا لائف مطلب کہہ لیں کہ میری ایج 55 ہے، اور مطلب میں ساتھ ساتھ جابز ہی کرتا رہا ہوں اور ڈفرینٹ فیلڈز آف لائف میں. اور سب سے زیادہ جو میری جاب ہے وہ دو مین اس کے تھے. ایک تو میں نے اکاؤنٹنگ میں جو ہے وہ ایک سکول میں بھی جاب کی، ویسے میں نے سکول ٹیچر کے طور پہ بھی جاب کی. ٹھیک ہے. اور ویسے یعنی میری جابز کا سلسلہ تو وہ کافی سارا ہے، اگر وہ کاؤنٹ کرو تو بہت ساری جابز ہیں. وہ کبھی بروکن، کبھی پرائیویٹ سیکٹر تھا،
کبھی جو ہے وہ کوئی جاب کچھ سال دو کی ہے یا ریزائن کر دیا کچھ اس طرح سے. اور لیکن فار دا لانگ ٹائم جو ہے وہ میں ایک ویلفیئر آرگنائزیشن جو ہے پرائیویٹ ویلفیئر ہیومن ویلفیئر آرگنائزیشن اس میں رہا ہوں. تو الحمدللہ اب میں جو ہے بالکل جو ہے نا کہ بٹھا کر یار کو رات بھر پہلو میں غالب جو کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں. کرتے ہیں. اب ہم انٹرویو دینے کا کوئی الحمدللہ میرے بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا. میں نے ان کو پڑھایا لکھایا اور وہ کامیاب شہری بن گئے اور الحمدللہ بڑی اچھی انہوں نے ایجوکیشن حاصل کر لی. اور انہوں نے کہا کہ جی پاپا جی آپ جو ہے نا اب انجوائے کریں. اب میرا یعنی سورس آف انکم وہی ہے. اب آپ انجوائے کرتے ہیں. وہی سب کچھ ہے. اب آپ انجوائے کرتے ہیں. اور میں انجوائے کرتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. بہت نیک اور تابع اولاد اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. بہترین آپ زندگی بسر کر رہے ہیں اور اب طرح طرح کے دوستوں سے مل رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. بہت اچھی بات ہے. علامہ صاحب قاسم علی شاہ صاحب ایک معروف موٹیویشنل اسپیکر ہیں, ٹیچر ہیں اور پاکستان اور ہماری یوتھ کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو آپ کا یارانہ اور ریحان اللہ والا اور ایسی معروف شخصیات سے کیسے ہوا؟ کیا ایسا مطلب کہ واقعہ ہوا کہ جس سے آپ کا تعلق ان سے مضبوطی سے جڑ گیا؟ وہ اپنا تجربہ آپ بتائیں. بہت شکریہ, بہت اچھا سوال ہے. اچھا دیکھیں ایسا ہے کہ الحمدللہ میں نے ایسا ہی ہے کہ فرسٹ آف آل تو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں ایسا اللہ کا کرم ہے کہ بلا شبہ یعنی مجھے ڈفرینٹ فیلڈ آف لائف میں ایون کہ پولیٹیکل پرسنالٹیز میں بھی مطلب کہہ لیں کہ مطلب حمزہ شہباز صاحب سے بھی میری ملاقات ہو گئی, ٹھیک ہے جی, اور وہ پکچرز میں اور سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہوں گے. اچھا بہت پولیٹیکل اور پھر سب سے بڑی ایک جو ہے وہ پرومیننٹ اور پرسنالٹی ڈاکٹر ایکیوب خان صاحب سے جو ہے وہ میری زندگی بھر جو ہے وہ ملاقاتیں رہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے جی. اور وہی چیز ہے میرا بہت زیادہ کانفیڈینس اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے وہ اس کو مینٹین کیا اور بحال اور بنایا. تو یہ سارے کہہ لیں کہ اب یعنی شوبز سے تعلق رکھنے والے, پھر جناب اپنا سنگر مطلب ایون کے ڈفرینٹ اور مور اسپیشلی اب میں چونکہ اسپیسیفکلی قاسم علی شاہ صاحب کے حوالے سے بھی اور ریحان صاحب کے حوالے سے بھی. ریحان صاحب کے حوالے سے یہ ہے کہ ابھی تک ہماری ورچولی میٹنگ ہے, ابھی تک ان پرسن ہم نہیں مل سکے. انہوں نے مجھے کال کیا یا میرا خیال ہے فیو ایئرز اگو, تو انہوں نے میری پروفائل دیکھی یا انہوں نے کچھ پوٹینشیل دیکھا یا جو بھی ہے ان کی بڑا پن ہے ان کا, تو انہوں نے مجھے وہ اس وقت شاید یو ایس اے میں تھے, انہوں نے مجھے کال کر کے میرے ساتھ جو ہے وہ سلام دعا کی اور مجھے بڑی ہی خوشی ہوئی. اچھا اسی طرح تو انشاءاللہ اس وقت سے ہم کنیکٹڈ ہیں آپس میں اور میری وش ہے, بلکہ وہ ایک دفعہ گجرانوالہ آئے بھی, لیکن انفارچونیٹلی میں اپنی جاب سے گھر گیا ہوا تھا گاؤں. تو مطلب یہ ہے کہ اب وہ ان کے پاس شارٹ ٹائم تھا, انہوں نے آگے موو ہونا تھا لاہور یا اسلام آباد کے لیے. تو میں نے کہا سر میں ابھی پہنچا ہوں, اگر کچھ ٹائم اگر آپ کے پاس, انہوں نے فون کر کے مجھے بتایا مگر ان کے پاس ٹائم شارٹ تھا کہ شاید ان کو یہ تھا کہ شاید میں بھی اس وقت میں سٹی میں رہتا ہوں گا, لیکن میں اس وقت سٹی میں نہیں رہتا تھا. تو ابھی اس کے بعد یہ قاسم علی شاہ صاحب ہیں, تو ان کے حوالے سے بھی ایسا ہی کہ میں نے ان کو جو ہے وہ ای میل وغیرہ کیا, واٹس ایپ وغیرہ کوئی 2-3 میسیجز جو ہے مجھے جو کانٹیکٹ نمبر ملا اس میں کیا. تو وہ اتنی انتہائی مصروفیت کے باوجود ان کی بڑا پن ہے, بڑی شفقت ہے. وہ اسامہ صاحب انہوں نے امیڈیٹلی جب ہی وہ اپنی مصروفیت میں سے دیکھ سکے انہوں نے دیکھا اور پھر الحمدللہ مجھے فوراً ہی ایک ٹائم دے دیا اپنی بے پناہ مصروفیت کے باوجود کہ آپ جو ہے وہ تشریف لائیں فلاں دن. تو میں اس کے مطابق ان کے پاس چلا گیا. تو میرا خیال ہے کہ مور دین 2 ایئرس تقریباً عرصہ ہو چکا ہے, اور وہ اتنا یعنی محبت اور فرماتے ہیں. تو بس یہ ہے کہ یقین جانے کہ میرے لیے یہ ساری شخصیات بڑی قابل فخر ہیں, قابل تقلید ہیں. میں سارے یوتھ کو ساتھ دوستوں کو کہوں گا کہ وہ یہ ایسی عظیم شخصیات پاکستان کے نوجوانوں کے لیے ان کو تعمیری, ان کی سرگرمیوں کو تعمیری بنانے کے لیے, ان کو ایک اچھا معزز شہری بنانے کے لیے یقین جانے ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ارد گرد میں ایسے عظیم اساتذہ کرام موجود ہیں. تو یقین جانے کہ اب یعنی کہ جب کوئی ان سے مستفید ہو جائے
ان سے فائدہ. تو میں اللہ جانتا ہے میں اللہ کا انتہائی شکر گزار ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان شخصیات, عظیم شخصیات کا جن سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے, رہی ہے, اور مور اسپیشلی ریحان صاحب اور کے لیے دعا گو کہ ہماری جلد ملاقات ہو جائے. ان سے ابھی تک ان پرسن نہیں ہے, تو قاسم علی شاہ صاحب کے پاس اکثر جاتا رہتا ہوں اور ان کی دعائیں جو ہے وہ لیتا رہتا ہوں. اور یہی جو ہے سمجھ لیں کہ میری گفتگو کا نکھار جو ہے یہ ایسی عظیم شخصیات ہی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. آپ کی گفتگو کا نکھار یہ عظیم شخصیات ہے, اور ان کے ساتھ جانا جیسے آپ کیسے ہوا یہ آپ نے بہت ہی مختصر انداز میں ایکسپلین کیا. بہت بہت شکریہ. علامہ افتخار صاحب, میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری نوجوان نسل کو بتائیں کہ جو تدریس اور ادب کے شعبہ سے جڑنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ وہ کس شارٹ وے یا لانگ وے کس رستے سے وہ اس طرف آئیں اور آپ جیسی شخصیت کے جیسے بن جائے؟ آپ پلیز اس کے بارے میں بتائیں. بہت شکریہ. میں اسامہ صاحب یہی اپنے تمام تر پاکستان کے نوجوانوں کو یہی اپنا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر وہ مجھے اس گناہ گار کو کسی قابل سمجھیں تو میں اللہ کے فضل سے ہر وقت جو ہے 24/7 میں حاضر ہوں. میرے سے کسی قسم کی گائیڈنس لینا چاہیں سو بسم اللہ, جو لکھنے لکھانے کے حوالے سے جو بھی. اس کے علاوہ یہی ہے کہ اپنے سراؤنڈنگز میں جہاں پہ بھی آپ رہ رہے ہیں, اپنے وقت کو تعمیری بنانے کے لیے اپنے قرب و جوار میں اپنے جو ہے وہ جو جتنے بھی آپ کے اساتذہ کرام ہیں ان کا ادب اور احترام کریں, اپنے والدین کا احترام کریں, بزرگوں کا احترام کریں, اور اس اسپیسیفک اس سبجیکٹ میں اگر آپ لکھنے لکھانے کا جو ہے وہ شوق رکھتے ہیں تو اس میں آپ کو اس پہ ہوم ورک کریں. ٹھیک ہے جی. آپ جو ہے مختلف جو ہے وہ جو بھی ریلیونٹ آپ کا جو ہے وہ اگر ناول میں ہے, آپ کا جو ہے وہ افسانہ میں ہے, جس بھی صنف میں ہے, اس کو پوئٹری میں ہے اور نثر میں ہے, اس کو آپ زیادہ سے زیادہ اچھے جو ادیب ہیں ہمارے ملک کے بڑے پائے کے جو ادیب ہیں ان کو پڑھیں, مطالعہ کریں, جتنا زیادہ سے زیادہ مطالعہ ہو سکتا ہے, اور ساتھ جو ہے وہ اپنی ہیلپ کے لیے اپنے قرب و جوار کے اساتذہ کرام ان سے بھی وہ ضرور ہیلپ لیں, اور انشاءاللہ پاکستان کو ایک مضبوط بنانے میں اپنا جو ہے کردار وہ بھی ادا کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ نے بتایا کہ اپنے بزرگوں کا احترام کریں, اور جس شعبہ میں بھی آپ آگے جانا چاہتے ہیں, اگر تدریس کے شعبہ میں آگے جانا چاہتے ہیں تو اس میں اسکول یا کالج سے آ کے گھر پہ بھی کام کریں, ہوم ورک کریں. بہت ہی اچھی گفتگو آپ سے رہی. علامہ صاحب, میں آپ سے اب چند آخری سوالات کرنا چاہوں گا. آپ مجھے اس بات یہ بتائیں کہ مختلف شخصیات سے ملنے کے دوران, مختلف اوقات میں, مختلف جگہوں پر ٹور کے دوران کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی چیز آپ کے ساتھ ایسی ہو گئی ہو کہ جس نے آپ کی زندگی پر ایک گہرا اثر ڈالا ہو, آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہو, اور کوئی آپ ایسا واقعہ آپ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں کہ جس سے ان کی زندگی میں فرق پڑے, کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی بات, تو پلیز اس کے بارے میں بتائیں. بہت شکریہ. میں اپنے بکس میں بھی کچھ واقعات تو لاتعداد ہیں, لیکن یہ ہے کہ ایک جس نے مجھے بہت ہی موٹیویشن دی, جس سے مجھے ایک سچ اور جو ہے وہ اس آنیسٹی کا اور کہہ لیں کہ ان بہت ساری پروڈکٹیو باتوں کا جو ہے پتہ چلا. اس سلسلے میں ایک واقعہ آپ کو وہ جاپان سے ریلیٹڈ ہے کہ میں جو فرسٹ ٹائم جب میں جاپان گیا نا, تو اٹ واز مائی فرسٹ ایکسپیرینس 1988 کی بات ہے. تو اس میں بہت ہی اس میں واقعہ نے مجھے متاثر کیا. وہ یہ تھا کہ میں ادھر پلین پہ بیٹھا ہوا, جب ہم جاپان کے ٹوکیو کے ایئرپورٹ پہ ہم پہنچ گئے تو وہاں پر میرے جو ہے انٹری وغیرہ ہو گئی. تو میں ایز اے فرسٹ ٹائم ٹریولر, مجھے بالکل فریش ٹریولر تھا, اور میں نا میرے ذہن سے بالکل ہی بات بھول گئی تھی کہ مجھے وہاں کی کرنسی جو ہے لوکل کرنسی یینس, وہ مطلب مجھے کنورٹ کرانا چاہیے تھے نا میرے پاس ڈالر سے, تو میں وہ نہیں کروا سکا. تو میں فوری طور پہ, میرے پاس روٹ میپ تو تھا, میں بس پہ بیٹھ گیا, بس پہ کنڈکٹر نہیں تھا,
अब वो ड्राइवर के पास एक बक्स था, उसमें सारे लोग वो येंस जो है वो स्मॉल कॉइन्स डाल रहे थे। इस वाक़े ने मुझे बड़ा मुतासर किया था। तो एनीवे मुझे फॉरेनर के तौर पे एक जापानीज कपल ने उसी बस में बैठे हुए देखा। वो मेरे ख्याल है उसी फ्लाइट में आए थे, मेरे ख्याल थाईलैंड से ट्रैवल करते हुए, टूरिज्म के लिए गए हुए थे शायद। तो उन्होंने मुझे, कपल ने बुलाया अपने पास। तो फीमेल ने अपनी जो है वो एक छोटे वॉलेट से मुझे वो कॉइन्स दिए कि आप जो है ना वो अपना बॉक्स में डाल दें। तो मैंने फिर वो ड्राइवर साहब को दिखाकर वो कॉइन्स डाल दिए। तो बात यहीं पे खत्म नहीं हुई। वो 4 नंबर रेलवे स्टेशन पे, नारिता रेलवे स्टेशन पे तो बस पहुंच गई। अब मुझे ये था कि शायद अब अपना जो है वो इधर को करेंसी एक्सचेंज होगी। तो मैं दौड़कर वो ढूंढता रहा। अब इंग्लिश उनको, इंग्लिश बड़ी उनकी पुअर थी, मैं इंग्लिश बोलता था, वो जैपनीज। तो वो, उनको मेरी बात की समझ नहीं आती थी, मुझे उनकी बात की समझ नहीं आती थी। तो वहां पर लेकिन मुझे ये था कि कम से कम कोई इंग्लिश का बोर्ड कोई लगा होगा। फिर मैंने टिकट रिजर्वेशन वालों से भी पूछा, उन्होंने डॉलर दिखाए कि ये अपना जो है वो लेकिन वो सारे हेड को जो है ना वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो नहीं समझ रहे थे, या कुछ इशारों से जो समझे। एनीवे फिर वो, अब ये मुझे ये था कि मैं पहले तो इनोसेंट था, पहले मैं जानता नहीं था। मुझे समझ आ गई कि मुझे आई हैव टू गो बैक टू एयरपोर्ट, मुझे एयरपोर्ट पे वापस जाना चाहिए और करेंसी जाकर तब्दील करानी चाहिए। तभी तो मैं सफर के आगे जो है ना वो मैं पॉसिबल होगा मेरे लिए कि जितने भी आगे आगे जाके ट्रेनें बदलनी है, ट्रेनों के टिकट्स लेने हैं या किसी बस पे बैठना है, तो उसके लिए मुझे जापानीज येन चाहिए। तो एनीवे वो इस दौरान में एक पुलिस ऑफिसर जो है जापानीज, वो आ गए उधर ही। ये बात हो रही है नारिता रेलवे स्टेशन के बाहर की। तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझे कहा कि अपना, मतलब उन्होंने अपनी जुबान लैंग्वेज में कहा पासपोर्ट, लेकिन पासपोर्ट तो एक वो उन्होंने वर्ड जो है वो यूज किया, जैसे उसको थोड़ा पासपोर्ट तो कहा जिस तरह भी। मुझे समझ आ गई, पासपोर्ट दिखाया तो एंट्री दिखाई कि मैं अभी भी आ रहा हूँ, आई एम कमिंग रिसेंटली राइट नाउ फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई फॉरगॉट टू चेंज, आई हैव डॉलर्स। मैं वो दिखा रहा था साथ साथ ना, आई हैव डॉलर्स एंड आई एम सॉरी आई फॉरगॉट टू चेंज द करेंसी, सो आई नीड काइंस येंस, सो आई हैव टू गो टू एयरपोर्ट। साथ साथ इशारा कर रहा था। तो मुख्तसर ये है कि जब उन्हें मेरी बात की समझ आ गई, तो हैरान कुन बात जो है, अमेजिंग और सरप्राइजिंग, वो ये थी कि उस पुलिस ऑफिसर साहब ने मुझे बस पर बिठाया, उसी नंबर 4 बस पे जो रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन की तरफ, उसका रूट ही है था। बिठाकर उन्होंने, मतलब ड्राइवर को ऐसे उन्होंने अपनी पॉकेट से जो है ना जी वॉलेट निकाल के उसमें से सिक्के निकाले। उन्होंने कहा कि इस पैसेंजर को, अपनी जुबान में कहा कि इसे आप एयरपोर्ट पे ले जाएं। तो ये मेरे लिए बड़ा हैरान कौन था, क्योंकि यहाँ तो मैं वो ऐसा मैंने कुछ देखा नहीं कभी। यहाँ तो मतलब ये है कि वो ऐसा नहीं होता कि आमतौर पे कि किराया वगैरह जो है ना, पुलिस वाले से वैसे ही जो है वो किराया लिया ही नहीं जाता यहाँ पे, ठीक है। या फिर वो ड्राइवर के साथ बिल्कुल बैठ जाते हैं, उसका हाल वाल पूछने लगते हैं, सलाम भाई की हाल चाल है, उसे भी पता है ये पुलिस वाला है। कभी लेकिन पुलिस वाला और किसी का, बल्कि यहाँ पर अगर कोई पुलिस वाले मेरे ख्याल है किसी गेस्ट को बिठाएंगे, तो उन्होंने एहतराम से, ताजीम से, ड्राइवरों ने उनसे, उन्होंने कहना जी कोई बात नहीं है, अभी हमारा अपना है बंदा, कोई बात नहीं, हम, उन्होंने फिर भी किराया नहीं लेना। लेकिन मैंने कहा यार ये तो लोग बड़े कामयाब हैं जापानीज, तो वाकई इनका एक नाम जो है वो इतना पूरी दुनिया में इनका नाम है आज। तो उसकी वजह यही है फिर कि ये तो बहुत ही एक अच्छे, ऑनेस्ट और बड़े फेयर किस्म का जो है इनका जो है सिलसिला है कि पुलिस ऑफिसर अपनी पॉकेट से किराया दे रहा है किसी एक अजनबी का कि यार इसको आप जो है ना उसकी हेल्प करें। ठीक है। इसी तरह लातदात वाकयात हैं, ठीक लेकिन है। बस वो अब टाइम की भी कुछ शॉर्टेज ठीक है। है। ठीक है, अल्लामा इफ्तिखार साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे अच्छे वाक़यात हमारे साथ शेयर किए। हम बहुत सारी चीज़ें और भी हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन वक्त एक ऑब्लिगेशन है, वक्त एक मजबूरी है, वक्त का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि ये महदूद है। मैं चाहूँगा कि मैं आपसे और अपने सुनने वालों से इजाज़त लूँ, अपना और जानने वालों का ख्याल रखें। अल्लामा इफ्तिखार साहब, जाने से पहले आप अपनी तरफ से कोई आखिरी मैसेज, कोई आखिरी पैगाम अगर कन्वे करना चाहें तो आप कन्वे कर सकते हैं। आपके पास 1 मिनट है। बहुत शुक्रिया सामा साहब। मैं यही कहूंगा अपने तमाम तर नौजवानों से, पाकिस्तान नौजवानों से, काइंडली
ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਏ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? कासिम अली शाह साहब के साथ ऐसे अदीम लोगों से कनेक्ट हो, अपने टाइम को और मोबाइल का यूज भी जो है वो उसको जो है वो प्रोडक्टिव बनाएं. अपना उसामा की मिसाल ले लें, आप यंग हैं, जॉब भी करते हैं, इंटरव्यू भी करते हैं, सारा कुछ ये है, ये आगे बढ़ने में बहुत इंशाल्लाह मदद देंगी ये चीजें. और इसके अलावा जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है. वो खुदा न खास्ता नेगेटिव रास्ते हैं, नेगेटिव थिंकिंग होती है, नेगेटिव रास्ते होते हैं और उनमें सिर्फ तबाही तबाही है. अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं. ठीक है, ठीक है अलामा साहब, बहुत शुक्रिया. वक्त ख़त्म होता हुआ जाता है, अपना जानने वालों का ख्याल रखिएगा और मिलते हैं हम अगले इंटरव्यू में एक नए गेस्ट के साथ. तब तक के अल्लाह हाफिज़. अल्लामा इफ्तिखार का भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपने कीमती वक्त में से इस इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.